खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं और हमने आगाज किया था पहले हफ्ते से, यानी आखिरी हफ्ते से। यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है जिसको पैशन वीक बोलते हैं, और हमने देखा कि हफ्ते के रोज खुदा यीशु मसीह लाजर, मरियम और मार्था के घर आते हैं, वहां पर खाना खाते हैं। इतवार की सुबह को वो यरूशलेम जाते हैं, उनका शाहाना इस्तकबाल किया जाता है। फिर सोमवार को वो दोबारा यरूशलेम जाते हैं और हैकल को खाली करते हैं, साफ करते हैं, और फिर मंगल को दोबारा यरूशलेम आकर वो बहुत सारी तालीम देते हैं। और शाम के वक्त वो अपने जो दूसरी आमद है उसके ताल्लुक से लोगों को तालीम देते हैं। और फिर बुध के रोज हमने देखा कि उस रोज बिल्कुल खामोशी है और उस रोज कुछ भी नहीं हुआ, कलाम मुक़द्दस में उसके बारे में नहीं बताया गया। अब हम आते हैं जुमेरात के रोज, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जुमेरात की सुबह खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से दो को, कौन कौन से थे? पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना को भेजा कि जाकर फसा की तैयारी करें। अब पतरस और यूहन्ना ही क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के करीबी शागिर्द थे, और हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने उनको कोई निशानी नहीं दी कि मिस्टर फलां के घर जाओ, मिस्टर फलां के घर जाओ और वहां तुम्हें एक बाला खाना नजर आएगा और वहां जाकर मेरे खाने के लिए तैयारी करो। वो इसलिए नहीं बताया था, उनको एक निशानी दी थी कि एक आदमी तुम्हें घड़ा लिए हुए मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। जिस घर में वो जाए उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि वो जगह कहाँ है जहां मुझे फसा खानी है। और इसके ना बताने के पीछे मकसद क्या था? ना बताने के पीछे मकसद ये था कि पिछले काफी दिनों से यहूदा इस्करियोती मत्ती 26 बाब के मुताबिक मौका ढूंढ रहा था कि कब वो खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दे, लेकिन उसको मौका मिल नहीं रहा था। लोगों की वजह से, रश की वजह से, मूवमेंट्स की वजह से, शागिर्दों के साथ होने की वजह से और बहुत सारी और वजूहात की वजह से उसे कोई ऐसा मौका मिल नहीं पा रहा था कि वो किसी प्राइवेट जगह पर खुदा यीशु मसीह को पकड़वाए जहां पर लोग इकट्ठे ना हों और वो चुपके से ये काम कर सके। सो खुदा यीशु मसीह, लूका की इंजील में क्या लिखा है कि मेरी बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। सो खुदा यीशु मसीह को इस फसा को खाना था, शागिर्दों को हिदायत देनी थी, उनको मजबूत करना था, फसा को पाक शराकत की रस्म में तब्दील करना था, और अपने शागिर्दों और हम सब बाद में ईमान लाने वालों के लिए दुआ करनी थी। सो ये सारे काम करने के लिए खुदा यीशु मसीह को आरजू थी, वो ख्वाहिश रखते थे कि वो आखिरी फसा शागिर्दों के साथ खाएं, किसी ऐसी जगह पर जहां पर उनको कोई तंग ना करे। अगर यहूदा इस्करियोती को पता चल जाता कि खुदा यीशु मसीह फलां फलां शख्स के घर फसा खाने वाले हैं, तो वो बागे गतसमनी फौज लेकर ना जाता। क्योंकि क्या कलाम में लिखा है कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक बागे गतसमनी में गया। यहां से यीशु मसीह बागे गतसमनी जाएंगे, वो दस्तूर के मुआफिक जाएंगे, इसलिए यहूदा इस्करियोती को पता था कि खुदा यीशु मसीह अब कहाँ जाएंगे। तो वो वहां का तो अंदाजा लगा सका, लेकिन इस घर का उसको यीशु मसीह ने पता नहीं चलने दिया। उसको निशानी उन दोनों को दी कि तुम जाओ, एक शख्स को घड़ा लिए हुए देखोगे। और हमने देखा कि घड़ा क्योंकि औरतें उठाती हैं, इसलिए उनको शायद इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी उस शख्स को ढूंढने के लिए। तो वो जिस घर में दाखिल होगा उस घर में तैयारी करना। पतरस और यूहन्ना वापस नहीं आए, क्योंकि हमने देखा था कि फसा की तैयारी के लिए दो लोग दरकार होते थे, दो से ज्यादा वो हैकल में जाने नहीं देते थे रश की वजह से। दो लोग जाएंगे, फसा को कुर्बान करेंगे, वापस लेके आएंगे, उसको पकाएंगे, तैयार करेंगे। सारी तैयारी में जो वक्त लगेगा वो तकरीबन समझ लें कि सारा दिन इस तैयारी में लगेगा। सो यीशु मसीह ने उनको पहले भेज दिया कि जाओ सारी तैयारी करो, शाम को मैं अपने शागिर्दों समेत उस जगह पर आ जाऊंगा जो मैंने तुम्हें नहीं बतानी, निशानी दी, जगह नहीं बताई। तो यहूदा इस्करियोती को कोई इल्म नहीं है कि यीशु मसीह ने फसा कहाँ खानी है। अब वो आ जाते हैं। इन सारी बातों को हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, और साथ में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से फसा जुमेरात को खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ फसा को खाया, और जुमे की दोपहर को यहूदिया के यहूदियों ने ईद फसा मनाई। हमने सारी तफसील देखी थी कि किस तरह फसा 2 दफा कुर्बान की गई और ये कैसे होता था।
اور کس طرح سے جو یسوع مسیح نے کھانا کھایا وہ بھی فسح کا کھانا تھا، اور جو اگلے دن قربانی کی گئی جب یسوع مسیح نے 3 بجے صلیب پر جان دی، 3 سے 5 بجے تک فسح کو قربان کیا کرتے تھے، تو 3 بجے ہی آفیشل فسح کی قربانی ہوئی یہودیہ میں، ہیکل میں، اور 3 بجے ہی صلیب پر خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی، تاکہ وہ مماثلت جو ہے وہ، کیونکہ وہی ہمارا فسح کا برا ہے، آخری برا ہے، اور اپنی جان کی قربانی سے جس نے ہمارے لیے نجات کو لے لیا۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہم متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کو کھولیں۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب لکھا ہے، اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ فسح کا کھانا کھا رہے ہیں۔ فسح کے کھانے کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے تھے، یہ ہسٹورک بات ہے، تھوڑا غور کیجئے گا۔ فسح کے کھانے کے 3 ببلیکل ایلیمنٹس تھے، بائبل مقدس کے مطابق 3 ایلیمنٹس یا حصے بتائے گئے ہیں جو فسح کے کھانے میں ہوتے تھے۔ کڑوی جڑی بوٹیاں، جب خروج 12 باب میں خدا نے فسح کو شروع کیا تو کیا کہا تھا؟ اس کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لینا، جلدی میں کھا لینا۔ کڑوا ساگ پات، کڑوی جڑی بوٹیاں، بے خمیری روٹی اور برے کا گوشت، یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو بائبل مقدس میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہودی جب آگے رسم و رواج میں چلتے ہیں، جب وہ فسح کو مناتے تھے تو عام طور پر وہ 6 سے 7 چیزیں اس میں شامل کیا کرتے تھے، 6 سے 7 چیزیں اس میں شامل کرتے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر 4 کپس، میں کے 4 پیالے وہ استعمال کرتے تھے۔ ابھی جب یسوع مسیح پیالہ لیں گے تو ہم اس بات کا آگے ذکر بھی دیکھیں گے۔ 4 پیالے ان کے پاس ہوتے تھے جو وہ فسح کے کھانے میں استعمال کرتے تھے، ان کو وہ پورا پیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بے خمیری روٹی ان کے پاس ہوتی تھی، برے کا گوشت، کڑوی جڑی بوٹیاں، اور ایک پیسٹ ہوتا تھا جو جس طرح گریوی ہوتی ہے اس طرح کا پیسٹ، وہ سیب اور انار اور اس طرح کی مختلف چیزیں ملا کر وہ پیسٹ کو بنایا کرتے تھے، اور وہ پیسٹ میٹھا تھا۔ ان سب چیزوں کی سگنیفیکنس ہے، ان سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات پائی جاتی ہے جو کہ ابھی ہم اس کو آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا پیالہ تھا، 4 پیالے تھے ہمارے پاس۔ پہلا پیالہ برکت کو ریپریزنٹ کرتا تھا، بلیسنگ کو، برکت کو ریپریزنٹ کرتا تھا۔ دوسرا پیالہ ججمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، دوسرا پیالہ ججمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تیسرا پیالہ نجات کو، اور چوتھا پریز کو، پرستش کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ کڑوی جڑی بوٹیاں اس لیے لی جاتی تھیں تاکہ مصر میں جو ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، جو مصر میں ان پر بہت ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے، وہ اس کو ریپریزنٹ کرتی تھی۔ جو مشکل وقت انہوں نے کاٹا مصر میں، جو مصیبت کاٹی، جو تنگی کاٹی، یہ کڑوی جڑی بوٹیاں اس کڑوے دور کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر ایک پیالہ پانی کا لیا جاتا تھا، اور وہ پانی نمکین پانی ہوتا تھا، ایک نمکین پانی کا پیالہ وہ لیتے تھے۔ یہ رسموں میں بعد میں یہ چیز شامل ہو گئی، اور وہ نمکین پانی ان کے آنسوؤں کو ظاہر کرتا تھا جو انہوں نے اس غلامی کے دور میں بہائے تھے، اور وہ نمکین پانی اس سمندر کے پانی کو بھی ریپریزنٹ کرتا تھا جب سمندر کو 2 حصے کیا گیا تاکہ وہ وہاں سے گزر سکے۔ اس کے بعد جو بے خمیری روٹی ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا، یہ جلدی میں، کیونکہ وہ خمیر نہیں لگا سکے تھے، خدا نے ان کو جلدی وہاں سے نکالا تھا۔ اور خمیر یہاں پر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو، اس کے اثر کو، اس کے انفلوئنس کو۔ گناہ آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ جب گناہ آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب خمیر آٹے میں آپ داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آٹا پھول جاتا ہے، یا میدا یا جو بھی ہے وہ پھول کر زیادہ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جب گناہ آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کا اثر بڑھ جاتا ہے, وہ ساری کی ساری چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اس کا اثر اس سارے آٹے پر ہو جاتا ہے جس میں وہ ڈالا گیا ہے. سو جب خدا یسوع مسیح, جب خدا نے وہاں سے ان کو نکالا تو ان کو کہا کہ تم نے مصر کا پرانی زندگی کا کوئی اثر اپنی نئی زندگی میں لے کر نہیں آنا. یعنی جب آج بھی ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا ہم سے ریکوائر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو نئی زندگی میں مکس نہ کریں, پرانی زندگی کی یعنی پرانے انسان کو اتار ڈالیں اور نئے انسان کو پہن لیں, یسوع مسیح کو پہن لیں, راست بازی کے خلت کو پہن لیں. نجات کے کپڑے جب ہمیں خدا پہناتا ہے, جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہے, اور جب وہ اس میں سے ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اسے راست باز نظر آتے ہیں. سو وہ جو پرانے کپڑے, گندگی کے کپڑے, پرانی انسانیت ہے, اس کو بار بار خطوط میں لکھا گیا ہے کہ اتار ڈالو. جب ہم نے نجات پائی تو ہم نے وہ ساری پرانی انسانیت اتار ڈالی. اسی طرح یہ خمیر, یہ جو بے خمیری روٹی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اپنی پرانی زندگی کا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نئی زندگی میں لے کر نہیں آنا. اس کے بعد کیرست, یعنی وہ جو ایک میٹھا پیسٹ تھا, وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا تھا؟ یہ واحد چیز تھی جو میٹھی تھی, واحد چیز تھی جو اس پورے کھانے کے ٹیبل میں, ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, کڑوی جڑی بوٹیاں ہیں, نمک والے پانی کا پیالہ ہے, برے کا گوشت ہے, روٹی ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن صرف ایک چیز اس میں میٹھی ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ پیسٹ جو وہ مختلف پھلوں سے بناتے تھے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی نجات کی امید باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہودی مسیح کا انتظار کر رہے تھے اور وہ امید رکھے ہوئے تھے. یہ میٹھا پیسٹ ان کو یہ امید دلاتا ہے کہ ابھی بھی نجات کی امید باقی ہے, مسیح آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا. سو آئیے سیکوینس کو دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب 14ویں آیت سے پڑھوں گا. جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا, مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شراب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے. یہ پہلا پیالہ ہے, یعنی سٹیپ نمبر 1. کوئی بھی یہودی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو خالی کرے گا. کس سے؟ خمیر سے. آج بھی یہودی عید فصح مناتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے مناتے ہیں قربانی کے بغیر. لیکن سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے فریج میں سے, ریفریجریٹر میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی خمیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر کا سربراہ اس خمیر کو باہر نکالتا ہے. سب سے پہلے اپنے گھروں کو صاف کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی خمیر وہاں پر نہ باقی ہو. پھر جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں, یہ تقریباً ایک یو شیپ ٹیبل ہوگا, اور یہ بالکل بیٹھتے نہیں تھے, تقریباً جس طرح آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا لیٹے تھوڑا سا بیٹھے, ٹیک لگا کے بیٹھنا جس کو بولتے ہیں, یہ اس قسم کی پوزیشن میں بیٹھتے تھے, کیونکہ یہ ایک لمبا کھانا تھا, دیر تک چلتا تھا, اور یہ ایک یو شیپ میں تھا. وہ جو تصویر آپ نے 12 شاگردوں کی یسوع مسیح کے ساتھ کیمرے کے سامنے دیکھی ہے, وہ ویسے نہیں کھاتے تھے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھے سارے ایک سائڈ پر تصویر کے لیے ریڈی ہے. بالکل وہ صرف آرٹسٹ نے سب کو دکھانے کے لیے تصویر بنائی ہے. یہ یو شیپ ٹیبل پر بیٹھتے تھے جو زیادہ اونچا نہیں ہوتا تھا, ٹیک لگا کر, تھوڑے سے لیٹ کر. یسوع مسیح نے سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اس نے پیالہ لیا, اور پیالہ سب کو دے دیا اور کہا ہے کہ اس میں سے پیو, یہ برکت کا پیالہ ہے. اور اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے؟ پیالہ لے کر اس نے شکر کیا ہے, پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر تم کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا. غور کیجئے گا, اس کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک پیالہ یسوع مسیح نے پہلے لیا ہے اور دے دیا سب کو. سمجھ آئیے آپ کو؟ پچھلی آیت میں جو ہم نے پیالہ پڑھا کہ یسوع مسیح نے پیالہ لیا اور سب کو دے دیا اور کہا کہ اس میں سے پیو.
یہ جو پیالے کا ذکر بعد میں آیا ہے یہ تیسرا پیالہ، دوسرا بھی نہیں ہے، یہ تیسرا پیالہ ہے. اور لوکا کی انجیل اس کو واضح کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے شکر کر کے وہ پیالہ سب کو دے دیا اور پھر یہ تیسرے پیالے کی دفعہ یسوع مسیح نے کہا یہ میرا خون ہے. لیکن اس کو ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں. سو خدا یسوع مسیح نے وہ پیالہ لیا اور ان سب کو دیا. پیالے کے بعد دوسری رسم تھی ہاتھ دھونا. دوسری رسم تھی ہاتھ دھونا، یعنی یہ فسح کا کھانا چل رہا ہے. فسح کھانے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پیالہ لیں گے اور اس پیالے کو پئیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور ساتھ کیونکہ لمبی رسم ہے بہت ساری وہ آیتیں بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ دھونا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہے. میں خداوند کی فسح میں شریک ہونے کو ہوں. تو ہاتھ دھونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نیڈ کو، اس ضرورت کو کہ مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہے. میرے اندر گندگی ہے، میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر برائی ہے. تو اس برائی سے، اس گناہ سے مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہے. سو وہ رسمی طور پر اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. اب جب ہاتھوں کو دھوتے تھے تو پروبیبلی اسی ٹائم پر یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے. یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان سب کے پاؤں دھوئے. آپ پورے واقعے کو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. لیکن یسوع مسیح اس سے پہلے کہ پاؤں دھوئیں ان کی آپس میں ایک بحث ہو رہی ہے. اور بحث کیا ہو رہی ہے کہ میں ہم میں سے بڑا کون ہے. یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ظاہری پاکیزگی کی ضرورت ہے. اور بحث کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم میں بڑا کون ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ جو ظاہری طور پر کر رہے ہیں اس کا دل اور دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو جسمانی طور پر کر رہے ہیں وہ سوچ ہی نہیں ہے ذہن میں. جسمانی طور پر ایک عمل کر رہے ہیں کہ جی مجھے اپنے گناہوں سے، مجھے ان سوچوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا کون. پھر یسوع مسیح یہاں پر ان کو ایک بہت ہی خوبصورت سبق دیتے ہیں ہیوملٹی پر، حلیم ہونے پر، چھوٹا بننے پر، نیچا بننے پر، خادم بننے پر. وہ خود سب کے پاؤں دھوتے ہیں. ابھی فسح کی رسم چل رہی ہے، سارے شاگرد بیٹھے ہیں وہاں پہ، ابھی کوئی گیا نہیں ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودا اسکریوتی کے پاؤں بھی یسوع مسیح نے دھوئے تھے، کیونکہ یہودا اسکریوتی ابھی وہاں پر موجود ہے اور وہ گیا نہیں ہے. پطرس یسوع مسیح کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے یہ کرنے دے ورنہ تو میرا شریک نہیں، ورنہ تو پاک نہیں. خیر اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. لیکن اس رسم میں دوسرا سٹیپ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے پیالہ لیا اور شکر کیا اور سب نے پیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے رسمی طور پر ہاتھ دھوئے اور پھر یسوع مسیح نے ان کے پاؤں بھی دھوئے. اب پاؤں دھونے کے بعد جو اگلی رسم ہے، اگلی بات ہے، وہ دوسرا پیالہ ہے. دوسرا پیالہ، اور دوسرا پیالہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ججمنٹ کو. دوسرے پیالے پر وہ 10 آفتوں کو یاد کیا کرتے تھے. مصر میں بھیجی گئی 10 آفتوں کو یاد کیا کرتے تھے. لیکن میں کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ میں تو خوشی کو ظاہر کرتی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ رسمی طور پر اس میں سے ایک ایک قطرہ گراتے تھے، تاکہ آج بھی یہودی ایسا کرتے ہیں، وہ اس پیالے میں سے ایک ایک قطرے کو نیچے گراتے تھے تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ دوسروں کے نقصان سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہم دوسروں پر آنے والی تباہی سے خوش نہیں ہیں، کسی پر آنے والی مصیبت سے ہم خوش نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنی خوشی کو ایک ایک قطرہ کر کے وہ نیچے گراتے تھے. ایک سمبل تھا، ایک یادگاری تھی دوسرا پیالہ. اور اس کے ساتھ ہی وہ اس روٹی کو لیتے تھے اور روٹی توڑ کر اس پیسٹ میں ڈبوتے تھے. لکھا نا کہ یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کر اس کو دے دیا، تو وہ اس پیسٹ میں ڈبوتے تھے. اس پیسٹ کے ساتھ وہ روٹی بھی کھاتے تھے، برا بھی کھاتے تھے، لیکن ابھی گوشت نہیں کھا رہے، وہ ابھی وہ صرف روٹی کھا رہے ہیں، کڑوی جڑی بوٹیاں اس میں ڈبو کر کھا رہے ہیں، نمک کے پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں. ابھی صرف یہ چیزیں چل رہی ہیں، ابھی گوشت کھانے کی باری نہیں آئی. اور پھر دوسرا پیالہ آتا ہے، اور دوسرے پیالے کے بعد پھر
جو مین ان کا کھانا ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل ہی سے دیکھیں گے 26ویں باب میں، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. کیا لکھا ہے؟ جب وہ کھا رہے تھے. ہمیں ایگزیکٹلی معلوم نہیں کہ یہ کس وقت یسوع مسیح نے ان پر ظاہر کیا، کس وقت یسوع مسیح نے ان پر ظاہر کیا، لیکن جب وہ کھا رہے تھے، یعنی وہ کھانا کھا رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ ابھی روٹی ہی کھائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے برے کو کھانا شروع کر دیا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایگزیکٹ ٹائم کون سا تھا. جب وہ کھا رہے تھے، کوئی ایک وقت بیچ میں آتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اب یہ سارے شاگردوں کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی، سارے شاگردوں کے لیے ایک شاکنگ، حیران کن کر دینے والی نیوز تھی. اور لکھا ہے کہ وہ دلگیر ہوئے اور اس سے کہنے لگے، خداوند کیا میں ہوں؟ یعنی وہ اتنے پریشان ہوئے، شاید ان کے آنسو نکل آئے ہوں کہ کیا خداوند میں ہوں. وہ سوچتے ہوں گے کہ یسوع مسیح جیسے شخص کو کون پکڑوا سکتا ہے، یسوع مسیح جیسے انسان کو جو کہ کاملیت رکھتا ہے اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں، جو کہ اتنا اچھا دوست ہے، جو حلیم ہے، جو سب کا خیال کرتا ہے، جو دشمنوں سے پیار کرتا ہے. اس جیسے دوست کو کوئی کیسے پکڑوا سکتا ہے؟ اور یہودا اسکریوتی جو ہے وہ اتنا ماہر ریاکار تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا. کیا کسی شاگرد نے کہا کہ ہاں یہ یہودا ہے؟ ہمیں پہلے ہی اس پر شک تھا، سانو پہلے ہی لگتا ہے کہ ایس. کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہودا بہت ماہر ریاکار تھا. اس نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ اندر ہی اندر کیا کر رہا ہے. لیکن یسوع مسیح کا باقی شاگردوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا، تاکہ کل کو جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے تو شاگرد جان سکے کہ یسوع کوئی بیچارہ نہیں تھا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک اس کے دوست نے اس کو دھوکہ دے دیا. اور یہ بات ہمیں کہاں ملتی ہے؟ پرانے عہد نامے میں، زبور 55 میں، جب داؤد اخیتوفل کا گلا کرتا ہے، جو کہ اس کا مشیر تھا، کہ میرے اپنے نے مجھ پر لات اٹھائی ہے، کوئی اور ہوتا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی، لیکن میرے اپنے ہی دوست نے، میرے اپنے نے، جس کے ساتھ میں چلتا پھرتا تھا، جس کے ساتھ میں آتا جاتا تھا، اس نے مجھ پر لات اٹھائی ہے. تو یہودا اسکریوتی نے اس شخص پر لات اٹھائی، اس شخص کے خلاف غداری کی جو اس زمین پر آنے والے کسی بھی شخص سے زیادہ راست باز تھا، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. میں کبھی کبھی اس بات پر سوچتا ہوں تو میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کیسے ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح جیسے دوست کو 3 سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد پکڑوا دے. یہودا اسکریوتی، اور تھوڑی دیر پہلے یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اس کے پاؤں دھوئے. میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ پاؤں یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دھوئے ہوں گے، اور یہودا کو اس وقت بھی احساس نہیں ہوا ہوگا، اس کے ہاتھوں کی گرمائش نے بھی اس کے دل کو نہیں پگھلایا. یسوع مسیح کے ہاتھ لگانے سے لوگ شفا پاتے تھے، زندگی پاتے تھے، کثرت کی زندگی پاتے تھے. لیکن اس شخص کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ یسوع مسیح نے اس کے پاؤں دھوئے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور یسوع مسیح نے دوسرا کام کیا کیا تھا؟ اس کو نوالا دیا تھا. اور نوالا پتہ ہے کس کو دیا جاتا تھا؟ جس کو آپ عزت دینا چاہتے ہیں، اس کو نوالا دیا جاتا تھا. تیسرا ایک اور کام یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کیا تھا. یہودا اسکریوتی کو کیا کہا تھا؟ میاں جو کام تو کرنے آیا ہے جلد کر لے. اردو میں لکھا ہے میاں، لیکن یونانی میں اس کا ترجمہ ہے فرینڈ، دوست جو تو کرنے آیا ہے جلد کر لے. یعنی آپ یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھیں. کم از کم میں تو ایسا نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ غداری کرے گا، تھوڑی دیر بعد پکڑوائے گا، اس کی وجہ سے مجھے کوڑے مارے جائیں گے، اس کی وجہ سے مجھ پر تھوکا جائے گا، اس کی وجہ سے مجھے گھسیٹا جائے گا، تھپڑ مارے جائیں گے، سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں اس سے محبت سے پیش ہوں. میں اس قابل نہیں.
شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس قابل، لیکن یسوع مسیح کی ذات ایک کامل ذات تھی. اس نے اس کو موقع دیا، کیونکہ یہودا کا جو عمل ہے یہ اس کا خود کا ذاتی عمل تھا، یہ اس سے کروایا نہیں گیا. خدا کے ابدی پلان میں یہ چیز شامل تھی، لیکن یہودا نے جو بھی کیا خود کی مرضی سے کیا، اس کو زبردستی کسی نے نہیں تھکا. اور اب جب اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کے خلاف یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو کوئی نہیں روک پا رہا. آج ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ پلان کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں ساڈے گھر پادری آئے، سان کوئی کلام پڑھ کے سنائے، جو مرضی کرے، ہم اپنی بات پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم اس کو کر کے رہتے ہیں. جب ہم کوئی گناہ پلان کر لیتے ہیں، بہت مشکل ہے. کوئی آ کر کلام بھی سنائے گا، ہم دھیان ہی نہیں دیں گے. کوئی منع کرے گا، ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی. تو کیا یہ سخت دلی صرف یہودا اسکریوتی کے اندر ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں، میں کروں، ہم سب کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہی سخت دلی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. کہ یسوع مسیح آپ کو فل سپورٹ کرتا ہے، آپ کو موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہودا اسکریوتی پر بھی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا. یسوع مسیح نے اس کے پاؤں دھوئے، یسوع مسیح نے اس کو عزت کے لیے نوالا دیا، یسوع مسیح نے اس کو دوست کہا، اس کو بار بار موقع دیا، ساتھ رکھا، لیکن اس نے بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. سو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اور وہ سارے، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا تھا. اور ڈانٹا کس بات پر تھا؟ ڈانٹا اس بات پر تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور تسی کیڑے چکراں چ پئے ہو، بڑا کون ہے بادشاہی چ. ابھی تک تم اس بات پر لڑائی کر رہے ہو کہ ہم میں بڑا کون ہے. بڑے اور چھوٹے کی لڑائی، پوزیشن چاہیے تمہیں، رتبہ چاہیے، اختیار چاہیے. کیا یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا تھا اور سختی سے ڈانٹا تھا. اس کو کسی نے کہا ہے ہولسم ڈسٹرسٹ، مطلب ان کو خود پہ یقین ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. پطرس کو شاید یقین تھا جب یسوع مسیح نے کہا کہ تو میرا انکار کرے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہاں پر دیکھیے سارے کے سارے شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ ربی کیا میں ہوں؟ کسی نے غداری پلان تو نہیں کی، صرف یہودا اسکریوتی نے کی ہے، باقی تو کسی نے غداری پلان نہیں کی. لیکن سارے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں ہوں، کیا میں ہوں، کیا میں ہوں. اس کا مطلب ہے کسی کو بھی خود پہ یقین نہیں. یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ کسی کو بھی خود پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ میں یسوع مسیح کے خلاف غداری نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اندر گناہ موجود ہے اور وہ بہت سارے الٹے کام کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ گناہ بھی سرزد ہو جائے. سو وہ کہتے ہیں کیا میں ہوں. شاید وہ روتے ہوئے یسوع مسیح سے پوچھتے ہوں گے کہ یسوع تیرے ساتھ غداری میں کیسے کر سکتا ہوں، کیا میں ہوں، مجھے بتا دے. آج بھی ہم اکثر، ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا. بہت ساری سچویشن، یہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ یار کیا جب واقعی وقت آئے گا، کبھی میری زندگی پر یا آپ کی زندگی پر وقت آئے گا، تو کیا میں قائم رہوں گا؟ کیا میں تو نہیں دھوکہ دے جاؤں گا؟ کئی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، کئیوں کو ہوتا بھی ہے اور کئیوں کا پکا نہیں ہوتا. یہ سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم بہت ساری جگہ پر خود پر یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ یار کیا میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر گناہ موجود، ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں یہ یقین نہیں کرنے دیتی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یسوع مسیح کے خلاف نہیں جا سکتے. دنیا میں جو مرضی ہو، جو مرضی طوفان آئے، جو مرضی مشکل حالات ہوں، میں یسوع مسیح کے خلاف نہیں جا سکتا. ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں یہ یقین کرنے نہیں دیتی. یہی حال ان کے ساتھ تھا. پھر یہودا اسکریوتی بھی پوچھتا ہے کہ ربی کیا میں ہوں. اب اس نے کیوں پوچھا؟ اس کو تو پتا تھا وہی ہے. اس نے اس لیے پوچھا کیونکہ سارے پوچھ رہے ہیں، تو اگر وہ اکیلا نہیں پوچھے گا تو اس پہ شک جائے گا. کہنے کے لیے سارے نو فکر پئی ہے کہ ربی کی میں ایک اللہ ہی بیٹھا سکون دے نال، وہ ہو سکتا ہے یہی ہو. سو وہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا میں ہوں، کیا میں تو نہیں یہ کام کروں گا. تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ تو نے
خود کہہ دیا. لیکن یہ الفاظ شاید یسوع مسیح نے صرف اسی کو بولے تھے کیونکہ باقی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یسوع مسیح نے اس کو 26ویں باب میں ہم دیکھیں گے، متی 26ویں باب میں اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا. ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے. اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا. طباخ میں ہاتھ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اس کھانے میں شامل ہے. پرانے زمانے میں جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم نے ایک دفعہ نمک کی بھی بات کی تھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سیدھا نمک کھاتا ہے. تو اگر پھر آپ اس کو دھوکہ دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ نمک حرامی کریں. تو نمک کے ساتھ عہد باندھے جاتے تھے. نمک کی ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. تو جس آدمی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، جس میزبان کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کس بات کو سگنیفائی کرتا ہے؟ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آدمی آپ کا دوست ہے. وہ آدمی آپ کا دوست ہے. تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، جو شخص بظاہر مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے، وہی شخص ہے جو مجھے پکڑوائے گا. کوئی باہر سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کوئی باہروں کوئی آ جائے، کوئی اور ہی بتا شاید، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے. یہاں جو لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ اس میز پر کھانا کھا رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے. اور پھر پطرس یوحنا سے کہتا ہے کہ ذرا پوچھ تو کہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو یوحنا پوچھتا ہے اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جس کو میں نوالا ڈبو کر دے دوں وہی ہے. اب یوحنا کو صرف یسوع مسیح نے بتایا. کن لوگوں کو پتا تھا؟ یوحنا کو، یسوع مسیح کو اور یہودا اسکریوتی کو کہ غدار کون ہے. یوحنا کو بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہاں پر ایک اور شاگرد بھی جانتا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل کو جب وہ غداری کرے گا تو یوحنا کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یسوع مسیح نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ غداری کرے. اب یسوع مسیح کی محبت کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ اپنی غداری پر کار فرما ہے، اس کو کر کے ہی رہے گا. اب جب یسوع مسیح نے پھر اس کو وہاں سے بھیج دیا، اس کو کہا تو جلد کر لے جو کرنا چاہتا ہے. یہودا اسکریوتی کو کیوں بھیج دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے پاس اوور میں، جو فسح کے کھانے میں اگلا مرحلہ ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ یسوع مسیح اب اس فسح کو پاک شراکت میں تبدیل کرنے والے ہیں. فسح کی رسم کو پاک شراکت میں تبدیل کرنے والے ہیں، اور پاک شراکت میں کسی غیر ایماندار کا کوئی حصہ نہیں ہے. غیر ایماندار پاک شراکت میں شامل نہیں ہو سکتا. غیر ایماندار پاک شراکت کو نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بہت ساری نصیحتیں کرنی تھی، اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے ان تمام ایمان لانے والوں شاگردوں کے لیے دعا کرنی تھی. یہودا اسکریوتی نکلتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غریبوں کو پیسے ویسے دینے گیا ہے، کیونکہ چندے کی تھیلی اس کے پاس تھی. ابھی تک ان کو نہیں پتا چلا کہ یہودا اسکریوتی نے اس چیز کا پلان کر لیا ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اور وہ کھانا کھاتے ہیں. اب جب تک کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز ہٹ کے نہیں ہوئی، روٹین میں ہے سب کچھ. یعنی فسح کا کھانا شروع ہوا، پہلا پیالہ لیا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، اس کے بعد انہوں نے روٹی کو اور کڑوی جڑی بوٹیوں کو اس پانی میں ڈبویا، اس پیسٹ میں ڈبویا اور کھایا. سب کچھ روٹین میں ہے. لیکن اب کی بار یسوع مسیح نے ایک کام کیا جو برانڈ نیو ہے، جو بالکل ہٹ کر ہے. یسوع مسیح نے روٹی توڑی اور شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے. یہ بات ان کے لیے نہیں تھی، یہ بات ان کے لیے بالکل نئی تھی. اور اس کے بعد تیسرا پیالہ لیا جس کو ہم نجات کا پیالہ کہتے ہیں، اور اس کو کہا کہ یہ میرا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا. اب شاگردوں کے لیے یہ بات بالکل برانڈ نیو ہے، بالکل نئی ہے.
کہ بدن میں شامل ہونا، خون میں شامل ہونا کیا ہے. بیسیکلی یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ فسح 1500 سال پہلے عید فسح کو مقرر کیا گیا تھا. فسح کی رسم کو 1500 سال پہلے مقرر کیا گیا تھا. سبت کے علاوہ سب سے پرانی رسم کون سی تھی؟ سبت کی. سب سے پرانا جو انسٹیٹیوشن ہے ان کا وہ سبت تھا. اور سبت کے بعد سب سے پرانی جو چیز تھی وہ فسح تھی. جب وہ بنی اسرائیل مصر سے نکلتے ہیں تو ان کو فسح منانے کو کہا گیا تھا. شریعت بھی بعد میں آئی، قانون بھی بعد میں آیا، ساری رسمیں بھی بعد میں آئیں، لیکن سب سے پرانی فسح تھی. اور مقرر کس نے کی تھی؟ خدا نے خود. اب یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ اس رسم کو تبدیل کر کے ایک نئی رسم دے رہا ہے. ایسے ہی ہے. 1500 سال سے مقرر کی گئی خدا کی ایک رسم کو ایک شخص تبدیل کر رہا ہے. کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. کیا کوئی شخص اس رسم کو تبدیل کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. اس رسم کو صرف اور صرف خدا خود تبدیل کر سکتا تھا. اور یسوع مسیح کی صورت میں خدا نے خود اس رسم کو تبدیل کر کے پاک شراکت میں تبدیل کیا. وہ جو بے خمیری روٹی ان کے جلدی نکلنے کو ظاہر کرتی تھی، اب وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ یسوع مسیح کے بدن کو. اور وہ جو پیالہ وہ ہمیشہ سے پیا کرتے تھے، جو نجات کا پیالہ جس کو بولتے ہیں، اب وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا؟ یسوع مسیح کے خون کو. اب یسوع مسیح کے بدن اور خون کے تعلق سے میں آپ سے کچھ یہاں پر بات کرنا چاہوں گا. غور سے سنیے گا. جو کیتھولک تنظیم ہے ان کے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹرانس سبسٹینشیشن. اردو میں نہیں مجھے پتا کیا ہے، میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹرانس سبسٹینشیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب پریسٹ خون اور بدن کو لیتا ہے اور اس کو مقدس ٹھہراتا ہے دعا کر کے، تو وہ سچ مچ یسوع مسیح کا خون اور بدن بن جاتا ہے. یہ کیتھولک کانسیپٹ ہے شروع سے ان کا. اس کو بولتے ہیں ٹرانس سبسٹینشیشن. یعنی جیسے ہی پریسٹ نے دعا کی، وہ جو میں کا پیالہ ہے وہ خون بن جاتا ہے. دکھنے میں وہ میں ہی ہے لیکن اصل میں وہ خون ہے بدنی طور پر. اور جو روٹی ہے وہ یسوع مسیح کا بدن بن جاتا ہے. اور دوسرا ان کا کانسیپٹ ہے پروپیشیشن کا، جس کو کفارہ بولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کفارے کے لیے ہے. یعنی جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے قربانی دیتے ہیں یا اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں، قربانی دے. اس کو پروپیشیشن بولتے ہیں. مارٹن لوتھر جب آیا تو اس نے جب مخالفت کی تو اس نے ان دونوں کانسیپٹس کی مخالفت کی. سب سے پہلے اس نے کہا جی پروپیشیشن جو ہے یعنی کفارہ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ کفارہ ایک دفعہ دیا جا چکا ہے. اب آپ مسیح کے بدن کو صرف حاصل کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں خدا کے حضور قربانی کے طور پہ. یعنی بار بار اب اس کی قربانی نہیں ہو رہی، ایک ہی دفعہ قربانی ہو چکی، اب بار بار یہ قربانی نہیں ہوگی. سو پروپیشیشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو اس نے بالکل ریجیکٹ کیا. اور جو ٹرانس سبسٹینشیشن کا کانسیپٹ تھا اس کو اس سے تھوڑا سا تبدیل کر دیا. میں اس طرح سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی پریزنس دو قسم کی ہوتی ہے، لوکل اور ان لوکل. مارٹن لوتھر کہتا تھا کہ یسوع بدنی طور پر وہاں پر موجود تو ہے، یعنی کچھ زیادہ اس نے ڈفرنس نہیں کیا اس میں. یہ جو اصل میں خون اور بدن بننے کا کانسیپٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ یسوع مسیح بدنی طور پر موجود ہے اور وہ کر سکتا ہے ایسا، اس کے پاس ایسی قدرت ہے وہ یسوع مسیح کا بدن اور خون. کیتھولکس کی انٹرپریٹیشن سے تھوڑی سی انٹرپریٹیشن اس نے اس میں ٹرانس سبسٹینشیشن میں چینج کی. پروپیشیشن کو اس نے ریجیکٹ کیا، اس نے کہا جی یہ نہیں ہے. سو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد پروپیشیشن کا کانسیپٹ سارے پروٹیسٹنٹس نے ریجیکٹ کیا. کوئی بھی اس کو نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا کہ یسوع مسیح کو ہم بار بار وہ قربانی دی جاتی ہے. شاید کیتھولکس کو بھی نہ بتاؤ کیونکہ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی. جو ٹرانس سبسٹینشیشن کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے بعد ایک مفسر آیا، بائبل کا ایک اسکالر آیا، اس نے کہا کہ یہ علامتی ہے، یہ علامتی ہے، ہم
سمبل کے طور پر یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی پریزنس لوکل پریزنس ہے. مارٹن لوتھر کہتا تھا کہ ان لوکل پریزنس ہے، یعنی روح کی بات نہیں میں ابھی کر رہا، روحانی طور پر یسوع مسیح ہر جگہ موجود ہے کیونکہ وہ خدا ہے. جسمانی طور پر مارٹن لوتھر کا کہنا تھا کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر بھی ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو دوسرا اسکالر تھا، اس کا نام بڑا مشکل سے ہے، نوٹس میں آپ کو ملے گا، وہ کہتا تھا کہ یسوع مسیح لوکل ایک ہی جگہ پہ پریزنٹ ہو سکتا ہے، یعنی جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ صرف اسرائیل میں تھا، اب بھی وہ آسمان پر ہے. روحانی طور پر وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک جگہ پر موجود ہے. اور وہ کہتا تھا کہ یہ علامتی ہے، ہم علامتی طور پر یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں. اس کے جسم کو ہم بدنی طور پر نہیں کھاتے یا بدنی طور پر اس کے خون کو نہیں پیتے، بلکہ یہ علامتی طور پر شمولیت ہے. اس کے بعد جان کیلوین آتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مشہور اسکالر تھا. جان کیلوین جس سے کیلوینزم بھی نکلا ہے. جان کیلوین کہتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ علامتی طور پر ہے، یسوع مسیح روحانی طور پر ہم یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ مکمل روحانی طور پر نہیں ہے. اس کا جو بدنی ایفیکٹ ہے روح القدس کی قوت کے وسیلے سے وہ ہمارے اندر، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی دونوں کے درمیان والی بات ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن دوبارہ میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل روحانی طور پر ہم یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر آپ شامل ہو ہی نہیں سکتے. جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا تو وہ میرے اندر، اس کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میرے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے. تو فریسی کیا کہتے تھے کہ یہ اپنا گوشت کسے کھلائے گا، کیویں پورا کرے گا انہیں لوگوں نے. انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ اپنا گوشت جسمانی طور پر کیسے لوگوں کو کھانے کو دے گا. لیکن وہ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں تھی. یسوع مسیح نے یہ نہیں سیکھا کہ تسی بدنی طور پہ مینوں کھاؤ گے. یہ بات بھی سپورٹ کرتی ہے. پلس ایک اور بات سپورٹ کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے وہ بدن دیا، جب وہ خون دیا، تو یسوع مسیح الگ تھا اور خون اور بدن الگ تھا. یعنی یسوع مسیح نے وہاں بیٹھ کر روٹی دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے. اب علامتیں فرق تھیں اور خود یسوع مسیح الگ جگہ پر بیٹھے تھے. سو وہ کہتا ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بدن کو کھا رہے ہیں اور منہ سے کھا رہے ہیں، یا یسوع مسیح کے خون کو پی رہے ہیں اور منہ سے پی رہے ہیں. ہم روحانی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل روحانی معنوں میں شامل ہو رہے ہیں بیچ میں، اور اس کے بدن اور خون یا جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تھوڑی درمیان والی بات کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر اس علامت کے ذریعے اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن روح القدس کی قوت سے یہ علامت اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کے بدن میں شریک ہو رہے ہیں، جیسے ہم اس کی ذات میں شریک ہو رہے ہیں. یسوع مسیح نے ہمیں 2 رسمیں دی ہیں. پہلی رسم کون سی ہے؟ بپتسمے کی، جو کہ ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے. اور دوسری رسم کون سی ہے؟ پاک شراکت کی، جو جب بھی ہم کرتے ہیں ہم اس کے بدن اور خون کو، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. اب خون کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خون ظاہر کرتا ہے زندگی کو. غور سے سنیے گا، خون کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ زندگی کو. جب قربانی کی جاتی تھی تو کیا کیا جاتا تھا؟ خون بہایا جاتا تھا. وہ ایک ویوڈ امیج تھا، ایک تصویر تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ اس جسم میں سے خون باہر جا رہا ہے اور جان نکل رہی ہے. آپ ایسے بھی تو قربانی کر سکتے تھے کہ برے کے سر پہ کوئی ہتھوڑا مارے اس کو مار دیں، اگر صرف موت مقصد ہے. تو خون کا رسنا اس بات کو ظاہری طور پر ایک منظر کے طور پر پیش کرتا تھا کہ اس بدن سے جان باہر نکل رہی ہے. اور جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ سر سے خون، پورے جسم سے خون. کانٹوں کا تاج تھا، سر سے خون رس رہا تھا. پورے جسم پر کوڑے لگے تھے، جسم سے خون رس رہا تھا. ہاتھوں اور پاؤں پر کیل لگے تھے، وہاں سے خون رس رہا تھا. پورے جسم سے خون نکل رہا تھا. اور یہ ایک تصویر کو پیش کر رہا تھا کہ اس برے کی زندگی اس میں سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے.
یہ ایک ظاہری پریزنٹیشن تھی. اسی لیے جب خدا نے کہا تھا پرانے عہد نامے میں بغیر خون بہائے معافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خون میں جان ہے، اور جو قربانی ہے وہ بہترین منظر پیش کرتی ہے اس جان کے جسم میں سے نکلنے کا. جب آپ کسی کا خون بہتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جان اس میں سے نکل رہی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے. اور یہ کس کے لیے تھا؟ یہ آپ کے اور میرے لیے. اور جو روٹی توڑنا ہے وہ توڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا تھا. یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی تھی، وہ کیونکہ تقسیم کرتے تھے سب میں توڑ کے. سو توڑنے کا مقصد یسوع مسیح کے بدن کو توڑنا نہیں ہے. اس کے بدن میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قربانی میں، اس کی ذات میں شریک ہو رہے ہیں. اس کے صرف آپ بلیسنگ میں شریک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی صلیبی موت کو قبول نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی صلیبی موت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی قربانی کو اپنی زندگی میں لے نہیں لیتے. جس طرح یہودی اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم صرف خدا یسوع مسیح میں یا مسیح جب آئے گا تو اس کی برکات میں شامل ہو جائیں اور اس کی موت میں شامل نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بدن اور خون آپ کو دونوں میں شامل ہونا پڑے گا، اور بدن اور خون میں شامل ہونے سے ہم خدا کی الہی ذات میں شریک ہوتے ہیں، اس الہی مقدس ذات کو اپنے اندر لیتے ہیں. اور کس سے؟ روح القدس کی پاور سے، قوت سے. یہ اتنا اسٹرانگ سمبلزم ہے، اتنا اسٹرانگ سمبل ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ بہت سے جو غیر مناسب طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے. اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو بالکل بھی پاک شراکت میں شامل نہ ہوں. بچوں کو بھی نہ شامل ہونے دیں جب تک وہ بڑے ہو کر یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، تب تک وہ پاک شراکت میں شامل نہ ہوں. آپ کیوں اپنے بچوں کا نقصان چاہیں گے؟ یا کوئی غیر ایماندار کیوں نقصان چاہے گا؟ وہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ بھی قبول نہیں کرتا اور اٹھ کے چلا جاتا ہے شامل ہونے. تو اس وقت بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ غیر مناسب طور پر اس کے بدن اور خون میں شریک ہوں گے تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. سو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا اس رسم کو جو کہ فسح کی رسم تھی. فسح کی رسم کس کو ظاہر کرتی تھی؟ غلامی میں سے آزادی کو، مصر کی غلامی سے نکلنے کو اور آزادی کی سرزمین پر آنے کو. اور یسوع مسیح کی قربانی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ گناہ کی غلامی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آنے. اور یہ کب تک ہمیں کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تک میں نہ آؤں تمہیں اس کو یاد کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. مہینے میں ایک دفعہ کریں یا ہفتے میں ایک دفعہ کریں، لیکن جب تک میں نہیں آتا تمہیں اس رسم کو مناتے رہنا ہے. میری موت کی یادگاری کو، اس بڑی صلیبی موت کو، قربانی کو جو میں نے تمہارے گناہوں کے سبب سے صلیب پر اپنی جان دی، تمہیں یاد کرتے رہنا ہے. سو خداوند آپ سب کو فضل عطا کرے